अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 5 जुलाई 2021 और आज मैं आपसे डॉन न्यूज़ में आने वाला ओपिनियन जो शेयर कर रहा हूँ वो है वर्ड्स मैटर इन फॉरेन पॉलिसी और इसकी राइटर हैं डॉक्टर मलिहा लोधी। अच्छा, अब ये किस हवाले से है हमारा ओपिनियन? ये है वर्ड्स मैटर इन फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी हमारे पास क्या होता है? खारजा पॉलिसी। और ये कह रहे हैं कि जी वर्ड्स जो हैं वो मैटर करते हैं, यानी अल्फाज जो बोले जाते हैं वो क्या है, वो उनकी अपनी अहमियत रखते हैं। ठीक है, कहाँ पे? फॉरेन पॉलिसी में। तो ये नहीं कि आप जो मर्ज़ी अल्फाज बोल दो और उसके क्या है कोई रेप्रिकॉशंस नहीं होंगे, कोई इम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। क्योंकि देखें, एक बंदा एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई बोलता है, उसमें उसके भी जो है ना वो असरात होते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे अगर कोई ऐसा शख्स जो कोई फॉरेन ऑफिस का बंदा है वो आके कोई बात कर देता है तो वो मज़ीद जो है ना उसके अल्फाज जो हैं वो और ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा होता है कि मुल्कों के ताल्लुकात सही या ख़राब हो सकते हैं उसकी स्टेटमेंट की वजह से। अच्छा, अब इस ओपिनियन में जो इन्होंने बात की गई है, ख़ासतौर पे जिस चीज़ पे तनकीद किया गया है ना कि अल्फाजों की बहुत अहमियत होती है और बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए जब आप फॉरेन पॉलिसी के बारे में बोलते हो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने तनकीद इस तरह की है कि हमारे पास काफ़ी ऐसे भी PTI के मिनिस्टर्स हैं जो ऐसा पोर्टफोलियो रखते हैं, कलमदान रखते हैं जो फॉरेन ऑफिस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा कि रेलवे का मिनिस्टर भी फॉरेन उसमें रिलेशंस के वाले से बात कर रहे होते हैं, बाकी वाटर एंड पावर का भी बात कर रहे होते हैं, मतलब कि वो अनरिलेटेड होते हैं। तो उनको जो है ना बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। या वो है हमारे पास तर्जुमान, ठीक है, उसको बोलना चाहिए फॉरेन ऑफिस का। लेकिन जब हर कोई बोलना शुरू हो जाता है तो इसके कितने जो हैं वो बुरे असरात पड़ते हैं। ना सिर्फ मुल्कों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, बल्कि हमने देखा पिछले दिनों जो है ना इसमें OIC के ख़िलाफ़ भी बात की गई। ख़ासतौर पर जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया तो FATF जो है हमारे पास फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके ख़िलाफ़ भी बयानात आए। तो उस हवाले से ये ओपिनियन है कि जी बड़े अल्फाज का चुनाव बड़ा देखभाल के होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। लेकिन यो आजकल हम देख रहे हैं TV पे और दूसरे मिनिस्टर्स जो हैं टॉक शोज़ में भी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो ऐसी बात कर देते हैं जिस पे बाद में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कंट्रीज़ के अगेंस्ट भी। और जो हमारे पास दूसरे मल्टीलैटरल बॉडीज़ हैं, जिस तरह मैंने आपको FATF और OIC की एग्जांपल दी है, ठीक है, तो वो बड़ा शर्मिंदगी का बायस होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारा ओपिनियन है, इसमें हम देख लेते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी पहली लाइन अगर हम इसकी देखें तो ये कह रहे हैं कि जी वाइनिंग इज़ नॉट अ स्ट्रेटजी एंड एनाउंसिएशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी शुड नॉट बी सबसर्विएंट टू पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स। अच्छा, वाइनिंग होता है कि बार बार आप किसी चीज़ पे कंप्लेन करते हो, इसमें बाद में हम देखेंगे किस बारे में बात करें। लेकिन ये कह रहे हैं कि बार बार ये कंप्लेन आप करी जाते हो ना, खासतौर पे इसमें उन्होंने बात की है कि हमें फॉरेन ऑफिस से इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिली है। दूसरे हमारे जो PTI के लीडर्स हैं कि जी पाकिस्तान के साथ जो है ना जानबूझ के जो है वो जुल्म रवा रखा जाता है। खासतौर पर जब इमरान खान ने वो एब्सोल्युटली नॉट कहा तो उन्होंने कहा कि जी ये उसका नतीजा है कि हमें जो है ना वो ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। फिर OIC से रिलेटेड भी हमें ये स्टेटमेंट देखने को मिली। तो उन्होंने कहा ये बार बार कंप्लेन करना है, जिस तरह ये कंप्लेन करते हैं कि नहीं जी हमें इस वजह से किया है, FATF में जो है ना इन्होंने नहीं ग्रे लिस्ट से निकाला कि जी हमने जो है वो इनकार किया था अमेरिका की को बेस देने से। तो उन्होंने कहा ये जो स्ट्रेटजी है ना कंप्लेन करने की, इज़ नॉट अ स्ट्रेटजी, ये कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है। एन एनाउंसिएशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और जो आप फॉरेन पॉलिसी देते हो वो क्या है, वो नहीं होनी चाहिए ये सबसर्विएंट। सबसर्विएंट होता है ताबे। किस चीज़ के ताबे नहीं होनी चाहिए? जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के। आप देखो कि लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि देखें एक हमारे पास होती है चीज़ कि लोग क्या सुनना चाह रहे हैं, एक हमारे पास असल में पॉलिसी होती है। तो उन्होंने कहा आप जो बना रहे हो ना फॉरेन पॉलिसी, वो ताबे नहीं होनी चाहिए पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के, कि आप कहो कि नहीं जी मैंने मतलब पॉपुलर रहना है तो उस तरह की हम स्टेटमेंट्स ना दें। तो क्योंकि यहाँ पे मेन बात इस चीज़ की जा रही है कि मेन चीज़ हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, फॉरेन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। और आप ये नहीं कर सकते कि आप पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के पीछे चले जाओ और जो आपकी वो है फॉरेन पॉलिसी वो नीचे रह जाए। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद डिटेल से और देखते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जी फॉरेन पॉलिसी इज़ सीरियस बिजनेस एंड राइटली डिस्क्राइब एज कंट्रीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उनका फॉरेन पॉलिसी है ये एक बड़ा सीरियस बिजनेस है और इसको बिल्कुल ठीक तरह कहा जाता है कि ये क्या है, कंट्रीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अच्छा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझें कि जब कोई जंग वगैरह हो जाए तो हमें कहा जाता है कि जी आर्मी है वो हमारी क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसी तरह फॉरेन पॉलिसी भी है ना वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। क्योंकि देखें अगर हम फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए नहीं बताएंगे कि क्या हमारी पॉलिसी है और हम किस तरह के ताल्लुकात रवाबत रखना चाहते हैं दूसरे ममालिक से, तो
پھر انڈیویجول کیپیسٹی میں جو مرضی ہم کہتے جائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو فارن پالیسی ہے نا وہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے, وہ بتاتی ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ دوسرے ممالک کے ساتھ کیسے رہیں گے. پالیسی فارمولیشن اینڈ پالیسی آرٹیکولیشن بوتھ ریکوائر کیئرفل تھاٹ اینڈ ججمنٹ. تو نے کہا ایک تو یہ پالیسی فارمولیشن کہ کیا کس طرح ہم نے یہ پالیسی فارمولیٹ کرنی ہے, کس طرح ہم نے بنانی ہے, اور کیا ہے, اور کس طرح یہ ہے پالیسی آرٹیکولیشن, کیونکہ صرف بنانا نہیں ہوتا پالیسی بلکہ ہم نے آگے بتانا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے پالیسی بنائی ہے, عوام کو اپنے آگے بتانا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ان دونوں چیزوں کو نا ضرورت ہے, کس کو, اس پالیسی فارمولیشن کو بھی اور پالیسی آرٹیکولیشن کو بھی. کس چیز کی ضرورت ہے؟ بوتھ ریکوائر کیئرفل تھاٹ اینڈ ججمنٹ. دونوں کو ضرورت ہے کیئرفل تھاٹ اور ججمنٹ کی. ٹھیک ہے, ججمنٹ آپ کیا ہوتا ہے کہ the ability to make considered decisions to come to sensible conclusions. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کس چیز کی, اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے مطلب بڑا سوچ سمجھ کے ہم یہ بنائیں فارن پالیسی, اور کیا ہے ساتھ ہمیں ضرورت ہے ججمنٹ کی, یعنی کہ ہم بہت سوچ سمجھ کے کنسیڈرڈ ڈیسیجنس لیں. ٹھیک ہے, اچھا, اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہاؤ پالیسی از پبلکلی آرٹیکولیٹڈ. انہوں نے کہا کس طریقے سے جو ہمارے پاس پالیسی ہے اس کو کس طرح آرٹیکولیٹ کیا جاتا ہے, وہ کیا ہے, وہ بنا دیتی ہے اسے کم یا زیادہ افیکٹو, کہ کس طریقے سے ہم جو ہے نا وہ بتاتے ہیں عوام تک, ہم بات پہنچاتے ہیں اس کی فارن پالیسی کی, تو وہ طے کرتی ہے کہ یہ کتنی مور اور لیس افیکٹو ہے, کتنی مؤثر ہے, اور جو اس کے اثرات اینڈ امپیکٹ آن ریلیشنز ود ادر کنٹریز, اور جو اس کا اثر ہوگا تعلقات کے ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ. ٹھیک ہے, اچھا, کہہ رہیں گے جی ان ڈپلومیسی اٹ از اسینشیل ٹو نو وین ناٹ ٹو پبلکلی سے سم تھنگ اینڈ وین ٹو اسپیک. کافی امپورٹنٹ لائن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمارے پاس ڈپلومیسی ہوتی ہے, سفارتکاری ہوتی ہے, وہ کیا ہوتا ہے, اٹ از اسینشیل, یہ اہم ہے. کیا اہم ہے؟ ٹو نو, کہ یہ پتہ ہو, وین ناٹ ٹو پبلکلی سے سم تھنگ, کہ کب پبلک میں آپ نے کچھ نہیں کہنا, اینڈ وین ٹو اسپیک, اور کب بولنا ہے. ٹھیک ہے, صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ سارا وقت بول ہی جاؤ, کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ فارن پالیسی یہ نہیں ہے کہ جو آپ آئے آپ کے ذہن میں اس کو بغیر سوچے سمجھے بول دو, اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں, پورے کے پورے ممالک کے تعلقات جو ہیں نا وہ آپ کے خراب ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کو سفارتکاری میں پتہ ہونا چاہیے کہ کب آپ نے پبلکلی بولنا ہے اور کب آپ نے نہیں بولنا ہے. ورڈز ہیو کانسیکوینسز. جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے کیا ہوتے ہیں, کانسیکوینسز ہوتے ہیں, ان کے نتائج ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے بول دیا بعد میں کہو کہ نہیں جی سلپ آف ٹنگ ہو گیا, کچھ ہو گیا, ان کا اس کے نتائج ہوتے ہیں, انٹینڈڈ اور ان انٹینڈڈ. اور یہ نتائج کیا ہے, انٹینڈڈ بھی ہوتے ہیں جو آپ چاہ رہے ہو, کیونکہ بعض آپ ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہو جو چاہ رہے ہوتے ہو دوسرے کو پیغام دینا, ایک وہ بھی ہو سکتا ہے, اور ان انٹینڈڈ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ نے بغیر سوچے سمجھے بول دیا, یا اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ دے دی جس سے ابہام کریٹ ہو گیا. تو ہمارے پاس ان الفاظ کے جو ہے نا وہ نتائج, کانسیکوینسز, انٹینڈڈ اور انٹینڈڈ دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں کہ جی کہہ رہے ہیں ورڈز. اچھا, اب آگے یہاں پہ ہمارے پاس کہہ رہا ہے, اچھا اب کہہ رہے ہیں ورڈز آن فارن پالیسی کین افیکٹ فار گڈ اور ایل پاکستان's ڈپلومیٹک ریلیشنز. انہوں نے کہا جو الفاظ ہیں جو آپ فارن پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ہو وہ کیا کرتے ہیں, اس کا اثر ہوتا ہے, اس کا اچھا اثر بھی ہو سکتا ہے اور کوئی برا اثر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ اس کا اثر کس پہ ہوتا ہے, پاکستان کے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ اچھا اور برا دونوں طرح کا اثر ہو سکتا ہے. اور کیا ہوتا ہے, ہاؤ دا ورلڈ سیز اس, اور وہی چیز جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں فارن پالیسی پہ, کہ دنیا ہمیں کس طرح دکھتی ہے اور کس طرح انٹرنیشنل اوپینین فارم ہوتا ہے. As no line separates what is spoken for domestic consumption and what is heard about abroad, it is important to carefully weigh words and be judicious in making foreign policy assertions. کافی زیادہ اہم جو لائنس ہیں اس کی وہ ہیں, اس کو میں کلیئر کر کے دوبارہ آپ کو اس کو دوبارہ بتاتا ہوں. اچھا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایک لائن نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ بات کرو کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہے اور کیا چیز ہم نے باہر والے لوگوں کے لیے بنانی ہے. کیونکہ دیکھیں جس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں, کوئی آپ کہیں پہ کسی شہر میں بھی بات بولے, کوئی فارن آفس کا بندہ ہے, کوئی فارن پالیسی سے متعلق بیان کرے, تو وہ چیز کیا ہے, وہ ریزونیٹ کرتی ہے, اس کی گونج ہمیں سنائی دیتی ہے دوسرے ملک بھی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو. تو یہاں بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم اب وہ نہیں کر سکتے, اس دنیا میں نہیں رہ رہے کہ ہم کہیں کہ بھئی اگر ہم نے ابھی کوئی کسی ملک کے حوالے سے بات کرنی ہے تو ہم وہ کس چیز کے لیے بات کریں, ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے, صرف یہاں پہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنی جو ہے وہ پاپولسٹ پالیٹکس کے لیے ہم وہ بات کریں. اگر ہم کوئی
کوئی اس میں لائن نہیں ہے کہ جی ہم کہیں یہ ہم نے یہاں کے لوگوں کے لیے ہے اور یہ چیز جو ہے نا وہ ہم نے باہر والے لوگوں کو بتانی ہے. تو انہوں نے کہا یہاں پہ جو ہے تو انہوں نے کہا اس لیے کیا ہے بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹو کیئرفلی وے ورڈس, کہ ہم پہلے بڑے اس کو وے ورڈز یہ ہو گیا کہ ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے ناپ تول لیں, بات کر لیں, مطلب ورڈس کو ناپنے تولنے کا مطلب ہے کہ اچھی طرح ہم سوچ لیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں, اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے, کیونکہ یہاں پہ بات کریں کہ جی ڈومیسٹک کنزمپشن اور جو باہر ہے اس میں کوئی ہے لائن نہیں ہے. ہم کہیں کہ جی نہیں یہ تو ہم نے یہاں کے لوگوں کے لیے بولا تھا کیونکہ ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں وہاں بات منہ سے نکلی نہیں اور آگے وہاں پہ پہنچ گئی. تو اس لیے انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی وے ورڈز کر لیں, کہ پہلے ہی سوچ لیں کہ ہمارے جو الفاظ ہیں ان کے کیا نتائج ہوں گے. اور کیا ہے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہوں جوڈیشیس ان میکنگ فارن پالیسی اسرشنز. جوڈیشیس ہوتا ہے کہ آپ بڑا سوچ سمجھ کے آپ کہہ لیں کہ جی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑا سوچ سمجھ کے اور سینسبلی جو ہے نا وہ ایک ڈیسیجن لیں. اور دوسرا ہو سکتا ہے یہ فارن پالیسی اسرشنز ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہو کوئی اسٹیٹمنٹ دو کوئی فیکٹ اور بلیف کے بارے میں اور وہ کیا ہو بڑا کانفیڈنٹ ہو اور فورسفل ہو, اور یہ تبھی آپ جو ہے نا اتنا کانفیڈنٹلی جو ہے اس کو اسٹیٹمنٹ فیکٹ اور بلیف دے سکتے ہو جب آپ نے بڑا سوچ بچار کے وہ کام کیا ہو اور وہ کیا کس طرح کیا ہو کیئرفلی وے ورڈس کیا ہو, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دو تو پھر اس کا کوئی جو ہے وہ کیا ہے فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہاں پہ یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے کہ آپ کیا بول رہے ہو اس میں فارن پالیسی کے تناظر میں. اچھا اب آگے بات کر رہے ہیں کہ جی these considerations seem to have been ignored in foreign policy statements and interviews by the government's top leaders. اچھا اب ایک اور بات جو یہاں پہ یہ کر رہا ہے کہ جی یہ جو ہے نا ہمارے پاس یہ ساری باتیں انہوں نے بات کی گئی تھی کہ پہلے آپ سوچ لو کیا کرنا ہے, آپ نے کس طریقے سے اس کو آرٹیکولیٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اپنی بات کو آگے پہنچانا ہے. تو یہ ساری جو کنسیڈریشنز ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو کیا ہے اگنور کیا گیا تھا فارن پالیسی اسٹیٹمنٹس اور انٹرویوز میں کس کی جانب سے بائی دا گورنمنٹس ٹاپ لیڈرز کی. گورنمنٹ ٹاپ لیڈرز ہیں جن کا جو دل کرتا تھا وہ بولتا گیا تھا, انہوں نے سوچا کہ اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے اور اس نے کیا کیا یہ جو ہمیں یہ ہر طرف سے جو ہے انہوں نے بات چیت کی بغیر سوچے سمجھے اس کا ہمیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑا, causing unnecessary confusion and slip ups, کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا بڑی ایسی کنفیوژن ہمیں دیکھنے کو ملی جس کی ضرورت نہیں تھی, اور کیا ہے ہمیں سلپس اپ دیکھنے کو ملے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب آپ کوئی مسٹیک کرتے ہو, ٹھیک ہے, اور وچ آر ان ہیلپ فل فار دی کنٹری, جو کیا ہیں وہ مطلب مددگار ثابت نہیں ہوتے کس چیز کے لیے, ملک کے لیے. اچھا فار اسٹارٹ کا مطلب ہے کہ آپ کافی چیزیں بتاؤ گے کہ کیا کیا انہوں نے غلط کیا پی ٹی آئی والوں نے, اور اس میں جو پہلی چیز ہے فار اسٹارٹ یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ آپ کافی چیزیں بتانے لگے, ان میں سے پہلی چیز کیا ہے وہ کیا ہے Too many PTI ministers whose portfolios are unrelated to foreign affairs voice public views on international issues often at variance with what their colleagues are saying. اچھا ہم نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ جی بہت زیادہ پی ٹی آئی منسٹر جو ہیں نا ان کے پورٹ فولیوز جو ہوتے ہیں قلم دان جو ہیں وہ کیا ہیں ان ریلیٹڈ ٹو فارن افیئرز ہے, کیونکہ دیکھیں ہر ایک بندہ ایک فیلڈ کا اس کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر فیلڈ پہ بات کرے. تو انہوں نے کہا کہ جو ایسے بھی پی ٹی آئی منسٹرز جن کا جو پورٹ فولیو ہے وہ ان ریلیٹڈ ہے, یعنی اس سے فارن افیئرز سے تعلق نہیں رکھتا, مطلب کوئی اور ان کے پاس پورٹ فولیو ہے, لیکن وہ بھی کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے جو پبلک ویوز ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل ایشوز میں, اور وہ کیا ہوتے ہیں آفن ایٹ ویرینس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتے, کس سے, ود واٹ دیئر کولیگس آر سیئنگ, کہ جی جو ان کے دوسرے کولیگس ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس سے کیا ہے مطابقت نہیں رکھتے, وہ کیا ہوتے ہیں ایٹ ویرینس ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں ایک فارن آفس والا بندہ کوئی ایک اور بات کر رہا ہے اور کوئی اور پورٹ فولیو والا بندہ آ کے فارن آفس سے فارن افیئر سے متعلق کوئی اور آ کے بات کر دیتا ہے جو اس سے جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتا, تو یقیناً بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی اسی کی بات کر رہے ہیں. اچھا اب اس میں اگزامپل دے رہے ہیں کیونکہ دیکھیں یہاں پہ بات جو فارن پالیسی کے حوالے سے کریں صرف ممالک کے خلاف بات کرنے کو نہیں کہہ رہے, یہ اداروں کے خلاف بھی بات کی اور جو کنفیوژن ہوئی ہے اس بارے میں بھی ہے. جس طرح یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کنسیڈر دا ریسنٹ FATF میٹنگ, یہ انہوں نے کہا یہ آپ یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جو ریسنٹ میٹنگ ہے حالیہ میٹنگ ہے, بے شک اس کی ایگزامپل لے لیں. ایٹ لیسٹ 3 ministers in addition to the foreign minister commented on its outcome. انہوں نے کہا کہ جی کم سے کم جو
تین ہمارے منسٹرز تھے اس میں فارن منسٹر کے علاوہ, انہوں نے کیا کیا, کمنٹ کیا اس کے آؤٹ کم پہ کہ بھئی کیا نتیجہ نکلے گا. تو کافی لوگوں نے کہنا اسٹارٹ کر دیا تھا کہ نہیں بھئی ہم یہاں سے جو ہے نا وہ گرے لسٹ سے نکل جائیں گے. تو مطلب یہ ہے کنفیوژن کریٹ ہو رہی تھی, کیونکہ ہونا تو چاہیے تھا صرف فارن آفس سے ہے وہاں سے اسٹیٹمنٹ آتی, لیکن انہوں نے کہا اس کے علاوہ تین دوسرے منسٹرز تھے نا وہ بھی کمنٹ کرنا اسٹارٹ ہو گئے کہ بھئی کیا اس کا نتیجہ نکلے گا اس FATF کی میٹنگ کا. ون منسٹر ایون سیڈ پاکستان's relation on the grey list. اچھا کہہ رہے ہیں کہ جی ون منسٹر ایون سیڈ پاکستان's retention on the grey list was due to its nuclear status. انہوں نے کہا ایک منسٹر نے یہاں تک کہا کہ جی وہ پاکستان کو برقرار رکھا گیا گرے لسٹ میں, وہ کس وجہ سے ہے, اس کے نیوکلیئر اسٹیٹس کی وجہ سے ہے. دس ازنٹ the only issue on which differing voices have been heard. انہوں نے کہا یہ صرف واحد FATF کا ایشو نہیں تھا جس میں ہمیں مختلف آرا دیکھنے کو ملی. اور کیا ہے, at a perilous moment in Afghanistan, his fate involves serious implications for Pakistan. Some ministers have been airing views which don't necessarily accord with official policy. انہوں نے کہا یہ FATF صرف ایک ایشو نہیں ہے, کوئی ہم اگر بات کریں جو اس میں افغانستان کے حوالے سے بھی اس وقت بڑی مطلب نازک صورتحال سے گزرا ہے, تو اور اس کا جو فیٹ ہے, اس کی جو قسمت ہے وہ کیا ہے, وہ انوالو ہے اس میں سیریس امپلیکیشنز فار پاکستان کے, کہ بھئی افغانستان میں کیا ہوتا ہے, اس کے ڈائریکٹ جو ہیں وہ اثرات ہوں گے پاکستان میں. تو اس صورتحال پہ بھی جو ہے نا سم منسٹرز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ have been airing views, وہ اس طرح کے ویوز دے رہے ہیں اپنے which don't necessarily accord with official policy. یہ کیا ہے, official policy سے جو ہے مطابقت نہیں رکھتے. تو ایگزامپل دے رہے ہیں کہ ایک تو یہ کس طریقے سے جو آپ فارن پالیسی میں جو ہے نا ہمارے جو یہ لیڈرز ہیں وہ کیا ہے, اس میں پہلے انہوں نے FATF کے بارے میں بھی مختلف آرا دیں اور جو ہے افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. ٹھیک ہے, ہونا تو چاہیے تھا کہ فارن آفس والے ہی ڈائریکٹ بتاتے, لیکن انہوں نے کہا کہ دوسرے لوگ بھی وہ بیان دے دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, وہ جو ہے بہت زیادہ مشکلات کا باعث بن رہا ہے. اچھا اب کہہ رہے ہیں جی consistency in official pronouncement is essential so that clarity in policy is conveyed which leaves no room for doubt about Pakistan's interest and goals and position on specific issues. انہوں نے کہا کنسسٹنسی جو ہے نا آفیشیل پروناؤنسمنٹ کہ آپ کیا پالیسی کا اعلان کرتے ہو وہ بہت اہم ہے, بڑے اسینشیل ہے کس چیز میں, کہ ہمیں کلیئرٹی نظر آئے, بالکل کسی قسم کا ابہام نہ ہو پالیسی میں, اور وچ لیوز نو روم فار ڈاؤٹ, اور کسی قسم کا ہمیں کوئی ہے وہ ڈاؤٹ نہ رہے, کوئی شک نہ رہے کس چیز میں, اباؤٹ پاکستانز انٹرسٹ اینڈ گولز اینڈ پوزیشن آن اسپیسیفک ایشوز, کہ پاکستان کے کیا گولز ہیں, کیا پوزیشن ہے اسپیسیفک ایشوز میں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ ایک اسپیسیفک ایشو ہے اس پہ ایک بندہ ایک بات کر رہا ہے فارن آفس کا, اس کے بعد چار منسٹر آ کے چار الگ بات کر دے, تو یہ کیا ہے ابہام کریٹ کرے گا. تو انہوں نے کہا کنسسٹنسی جو ہے نا وہ کیا ہے سب سے اہم چیز ہے آفیشیل پروناؤنسمنٹس میں. ٹھیک ہے, اور کیا ہے کوئی ایک پالیسی اگر ہے تو پھر ایک ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونی چاہیے کہ چار لوگ آ کے مختلف باتیں کر دیں. But the same is compromised when those holding other portfolios mount the airwaves with little knowledge and only to seek publicity. لیکن جو مسائل ہے وہ کہاں پہ آتے ہیں, کب یہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. یہ مقصد جو ہے کہ لوگ جو دوسرے جن کے پاس پورٹ فولیوز ہوتے ہیں نا وہ بھی آ کے ایسے بیانات دے دیتے ہیں جن کے پاس زیادہ نالج نہیں ہوتی, اور وہ صرف کیا چاہ رہے ہوتے ہیں, پبلسٹی چاہ رہے ہوتے ہیں, مشہوری چاہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ آ کے بھی ایسے بیان دے دیتے ہیں. یہ کیا ہے پاکستان میں آپ اس طرح کہہ لیں کہ ہمارے لیے کیا ہے جنگ ہنسائی کا باعث بنتا ہے. اچھا ایک تو وہ بات کریں کہ وہ لوگ بیان دے دیتے ہیں جو ریلیونٹ نہیں ہوتے, اس سے مشکلات ہوتی ہیں. لیکن اب وہ پوچھ رہی ہیں میڈم کہ کیا اگر وہ لوگ بھی جو اس سے ریلیٹڈ بھی ہیں اگر وہ بھی بہت زیادہ بیانات دینا شروع کر دیں فارن پالیسی پہ, تو کیا پھر بھی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں ہم. Even those responsible for articulating foreign policy should consider if speaking too often. تو انہوں نے کہا یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو واقعی رسپانسبل ہیں اس فارن پالیسی کے حوالے سے بیان دینے کے, ان کو بھی کیا سوچنا چاہیے کہ اگر وہ بہت زیادہ بولتے ہیں پریسر اور ٹی وی اپیرنس ایوری ڈے, کہ اب یہ بھی نہیں کہ آپ اگر اس سے ریلیٹڈ بھی ہو فارن آفس سے ریلیٹڈ, تو آپ کیا ہے روز پریس کانفرنس اسٹارٹ کرنا شروع کر دو, روز ٹی وی پہ آ کے بولنا شروع کر دو, کیونکہ آپ جتنا بولتے ہو تو آپ کو کیا ہے کوئی نہ کوئی سلپ آف ٹنگ یا کوئی بھی مسائل ہو جائے تو زیادہ مسائل بن جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جو اس سے ریلیٹڈ بھی ہیں تو کیا ان کا بھی آنا صحیح ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کیا وہ جو ہے وہ پروڈنٹ ہے کہ نہیں اور پروڈکٹیو یعنی فائدہ مند ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا میکنگ ڈیلی اسٹیٹمنٹ مینیمائزز دیئر سگنیفیکینس. انہوں نے کہا کیونکہ دیکھیں اگر مہینے میں کوئی ایک اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کسی اسپیسیفک ایشو سے متعلق تو اس کی وہ اپنی اہمیت ہوگی, لیکن اگر آپ روز ہی کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہیں تو وہ کیا مینیمائز کر دیتا ہے, کم کر دیتا ہے کیا دیئر سگنیفیکینس, اور ان کی جو افادیت ہے اس کو کم کر دیتا ہے. اٹ آلسو ہائٹنس دا رسک آف میکنگ مسٹیکس اینڈ گیپس دیٹ ریزلٹ ان اوائڈیبل. اچھا اور یہ کیا نتیجے میں اس کا نکلتا ہے کہ ہم مسٹیک زیادہ کرتے ہیں. جس طرح روز اگر آپ آ رہے ہو کوئی ایک آپ نے غلط کوئی اسٹیٹمنٹ دے دی, کوئی بیان دے دیا, کوئی آپ کا ایسی اسٹیٹمنٹ آ گئی جسے جو ہے وہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ لے لیا گیا, اس سے مسائل جنم دے سکتے ہیں. اور کیا ہے یہاں پہ ایک بڑا اچھا لفظ یوز ہوا ہے وہ ہے ہمارے پاس
گیفس کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہو جو کیا ہے بعد میں آپ کے لیے باعث شرمندگی کا باعث بنتی ہے. تو انہوں نے کہا اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو لوگ بے شک اگر وہ ہوں بھی ریلیونٹ فارن آفس ہے، لیکن وہ بھی اگر آ کے روز بیان دینا اسٹارٹ کر دیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، تو وہ افادیت کھو دیتے ہیں. کیونکہ آپ ایک دفعہ کوئی اسٹیٹمنٹ دو، یہ نہیں کہ آپ روز آ کے ٹی وی پہ آ جاؤ یا پریس کانفرنس کرنا اسٹارٹ کر دو. تو انہوں نے کہا یہ پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، مسٹیکس جنم لیتی ہیں، پھر ہمیں گیپس دیکھنے کو ملتے ہیں، اور دیٹ ریزلٹ ان اوائڈیبل امبیرسمنٹ. تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایسی شرمندگی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے ہم کیا ہے، ایک منٹ، ایسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے ہم کیا ہے بچ سکتے تھے. This is evident from the frequency with which remarks by some ministers have had to be clarified or disavowed. اچھا، انہوں نے کہا تو یہ ظاہر ہے اس فریکوینسی سے کہ تواتر سے ہمیں دیکھنے ملتے ہیں ریمارکس منسٹرز کی جانب سے، جن کی بعد میں جو ہے کلیئرفیکیشن جاری کرنی پڑتی ہے یا ان کی ہے وہ تردید کرنا پڑتی ہے. Wise political leaders strike a balance between raising their profile and engaging in overexposure. انہوں نے کہا جو عقلمند پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اسٹرائک کا بیلنس رکھتے ہیں، یعنی کہ ایک وہ توازن قائم رکھتے ہیں. کس چیز میں؟ ایک تو یا وہ اپنی پروفائل بڑھانے میں، اور انگیجنگ ان اوور ایکسپوجر. یہ بھی نہیں کہ آپ روز آنا اسٹارٹ کر دو، ٹھیک ہے، تو وہ اپنا پروفائل کے حوالے سے بھی ہے نا کہ ٹھیک ہے ہر کسی کا وہ ہوتا ہے کہ میں سامنے آؤں، لوگ مجھے سنیں. لیکن انہوں نے کہا جو عقلمند پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں وہ اس میں توازن قائم رکھتے ہیں اپنے پروفائل ریز کرنے میں اور کہ اس میں انگیجنگ ان اوور ایکسپوجر، یعنی کہ آپ روز آ کے اوور ایکسپوجر کا شکار ہو جاؤ. تو اس میں وہ توازن قائم رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی مطلب پروفائل بھی ریز کرتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ روز آ کے اس کو جو ہے اپنی افادیت کو کم نہیں کرتے. This also applies to those with foreign policy responsibilities. انہوں نے کہا یہ کس پہ اپلائی ہوتا ہے؟ ان لوگوں پہ بھی جو فارن پالیسی ان کی رسپانسبلٹیز ہیں. Some explanations are best left to spokespersons. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا یہ اس پہ بھی اپلیکیبل ہے جن کے پاس فارن پالیسی رسپانسبلٹیز ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے ترجمان بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ نہیں کہ ہر دفعہ آ کے آپ کو فارن آفس کا بندہ ہی آ کے بولنا شروع کر دے. کچھ چیزیں جو ہیں نا، some explanations are best left to spokespersons. تو یہ بہتر ہے کہ جو آپ کے ترجمان ہیں وہی جو ہیں وہ بات کریں، کیونکہ جتنا دوسرے لوگ بات کریں گے تو اس سے مسائل کا مزید جنم لیں گے. ٹھیک ہے، پورے اوپینین کا یہی اس کا کرکس ہے کہ آپ کوئی ایسی بات بغیر سوچے سمجھے بول دو جو فارن پالیسی کے حوالے سے جو بعد میں ہمارے لیے کیا ہے مشکلات کا باعث ہو. اچھا، اب آگے بات کریں جی. Another aspect to enunciation of foreign policy by the government has to do with its populist policies and the seemingly irresistible compulsion to play to the public gallery. اچھا، کافی اچھا یہاں پہ ایڈیم یوز ہوا ہے اور وہ وہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس، وہ ہے play to the public gallery. play to the public gallery کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ بات کرو کہ اگلے وہ سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہو سکتا ہے کہ فارن پالیسی کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہو جائے جس طرح فرض کریں پہلے یہ بات ہوتی تھی کہ ہمارے پاس کہ جی ڈرون جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہماری مطلب بیس نہیں استعمال ہونا چاہیے. پرانی اگر میں بات کروں تو یہیں سے ڈرون جو ہے وہ اڑتے تھے اور پھر قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا تھا. تو آپ پبلک پلے ٹو دا پبلک گیلری ہو گیا کہ آپ کہو کہ نہیں بھائی یہاں سے ڈرون نہیں اڑیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ عوام کو خوش کرنے کے لیے ہو گئی بات کہ آپ نے وہ بات کی جو عوام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے پلے ٹو دا پبلک گیلری. تو انہوں نے کہا اب ایک اور جو پہلو ہے ہمارے پاس فارن پالیسی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ ہے اس سے پاپولسٹ پالیٹکس سے متعلق کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں. تو اور زیادہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی کمپلشن جو ہوتی ہے کہ آپ پلے ٹو دا پبلک گیلری کرو کہ وہ بات کرو کہ جو عوام سننا چاہتی ہے. اب دیکھیں یہ یہاں پہ دو چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں کہ ایک عوام کیا سننا چاہتی ہے اور دوسری آپ کی فارن پالیسی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بات کر رہے ہیں اس چیز میں. ٹھیک ہے، ابھی کہہ رہے ہیں جی دس فینومینن از آلسو انہوں نے کہا یہ صورتحال ہے، اس کو ہمیں کہاں دیکھا گیا ہے دوسری کنٹریز میں بھی. انہوں نے کہا یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. ویئر پاپولزم ہولڈز سوے، جہاں پہ پاپولزم ہے کہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ہولڈ سوے وہ کیا اپنا وہ رکھتا ہے، اثر رسوخ رکھتا ہے. کیونکہ صرف پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب فارن پالیسی میں بھی کہتے ہیں کہ ہم کم از کم وہ بات کریں جو عوام سننا چاہتی ہے. یہ دوسرے ممالک میں بھی یہ بات ہے کہ وہ بھی وہ بات کرتے ہیں جو ان کی عوام سننا چاہتی ہے. آف کورس اٹ از امپورٹنٹ ٹو ایکسپلین پالیسی ٹو دا پبلک اینڈ بلڈ نیشنل کنسنسس اینڈ آن فارن پالیسی گولز اینڈ انیشیٹوز. انہوں نے کہا یقیناً یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم اپنی پالیسی کو نا وہ ایکسپلین کریں پبلک کو اور کیا ہے ایک نیشنل کنسنسس بنائیں کہ سب ایک پیج پہ آئیں کس میں فارن پالیسی گولز اور انیشیٹوز کے ہم نے کیا کیا اسٹیپس لینے ہیں. انہوں نے کہا یہ بہت اہم ہے
کہ ہم عوام کو بتائیں. بٹ دیٹ از کوائٹ ڈفرینٹ فرام میکنگ بمباسٹک اور پرووکیٹو پروناؤنسمنٹس ایمڈ اونلی ایٹ دا لوکل آڈینس. لیکن ان کا یہ چیز سے بہت مختلف ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم اس طرح کی پرووکیٹو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹس دیں جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ لوکل آڈینس کو خوش کرنا ہو. تو بیسیکلی یہاں پہ فرق کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کہ جی پلے ٹو دا پبلک گیلری اور آپ کی کیا پالیسی ہے, آپ نے کس طرح دونوں کو جو ہے نا ایک اسٹرائک بیلنس رکھنا ہے, کس طرح توازن قائم رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں کرو کہ بھئی پاپولسٹ پالیٹکس کے پیچھے جاؤ اور اس کے پیچھے جو ہے نا آپ کا اصل مقصد ہے فارم پالیسی کے حوالے سے اس کو آپ بالکل چھوڑ دو. آپ نے کیا ہے دونوں میں بیلنس رکھنا ہے. اچھا ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی وچ ہیو ڈائریکٹ امپلیکیشنز فار پاکستان's ٹائز ود ادر کنٹریز. تو انہوں نے کہا آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دینا اسٹارٹ کر دو جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ جی لوکل آڈینس کو آپ پلیز کرو, اور کیونکہ انہوں نے کہا اس کے ڈائریکٹ امپلیکیشن ہوں گے اور پاکستان کے تعلقات ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو عوام دیکھنا چاہتی ہے اور جو آپ کی فارن پالیسی ہے اس کے درمیان آپ نے کیا ہے ایک بیلنس کرنا ہے, یعنی کہ ایک توازن قائم رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ جی اگین پلینگ ٹو دا گیلری از نیدر نیو نار ایکسکلوسیو ٹو پاکستانی لیڈرز. اچھا اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ پاکستان کی حد تک نہیں ہے کہ آپ وہ بات کرنا چاہتے ہو کہ بھائی لوگ کیا سننا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ پلینگ ٹو دا گیلری ہے نا کہ وہ بات کرو جو عوام سننا چاہتی ہے, از نیدر نیو, نہ یہ نئی چیز ہے, نار ایکسکلوسیو ٹو پاکستانی لیڈرز, اور نہ ہی یہ ایکسکلوسیو ہے پاکستانی لیڈرز تک, یعنی کہ نہ صرف ان کے حد تک محدود ہے. ایسا ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ ہر دنیا میں لیڈرز جو ہے نا وہ وہی بات کرتے ہیں جو کیا ہے یہ ان کے عوام سننا چاہتی ہے تاکہ ان کی جو ہے نا وہ مقبولیت میں کمی نہ ہو. بٹ لائک ایلس ویئر, لیکن ان کا جس طرح دوسری طرح ہوتا ہے, اٹ کریٹس اوائڈیبل پرابلمس اینڈ کمپلیکیشنز. ان کا یہ ایسی پرابلمس اور کمپلیکیشنز کریٹ کر دیتے ہیں جو کیا اوائڈیبل ہوتی ہیں, جن سے بچا جا سکتا ہے. لیکن صرف جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے ہے نا وہ ایسی پرابلمز اور کمپلیکیشنز کریٹ کر دیتے ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا populist approach to foreign policy that involves excessive recourse to statements designed to appeal to people's emotions at home can end up with the country being perceived abroad as unpredictable and non-serious in its international dealings. اچھا اب یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا کیا اثر پڑے گا کہ اگر کوئی سیاستدان ہے وہ اس طرح کے بیانات دینا سٹارٹ کر دیں کہ اپنی عوام کو خوش کرنا شروع کر دیں, تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا. انہوں نے کہا اگر وہ ایسی اسٹیٹمنٹس دیں جو ڈیزائن کی گئی ہوں, بنائی گئی ہوں کہ وہ اپیل کریں, لوگوں کو متوجہ کریں لوگوں کے ایموشنس کو ایٹ ہوم, گھر پہ, یعنی کہ اپنے گھر پہ آپ لوگوں کو, ملک میں آپ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو, کین اینڈ اپ ود, اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے, ود اے کنٹری بینگ پرسیوڈ, کہ اس کنٹری کو دیکھا جائے ابراڈ, باہر کے ملک میں کس طرح ایک انپریڈکٹیبل اور کیا ہے نان سیریس ان اٹس انٹرنیشنل ڈیلنگس. تو اس کو اس طرح دیکھا جائے گا. یہ ریپریکشنز ہوں گے اگر آپ عوام کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ کو عالمی دنیا کیسے دیکھے گی, ایز انپریڈکٹیبل اینڈ نان سیریس ان اٹس انٹرنیشنل ڈیلنگس. اچھا اب یہاں پہ آگے بات کر رہا ہے جی casting aspersions or attributing malign motives to erstwhile friendly countries hardly helps to advance the country's goals. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا جب aspersions بولتے ہیں, جب آپ کسی کے جو ہے نا وہ ریپوٹیشن اور انٹیگریٹی پہ حملہ کرتے ہو, انہوں نے کہا آپ کسی کی اس پہ اٹیک کرنا کسی کی ریپوٹیشن پہ, اور کیا ہے ایٹریبیوٹ کرو کہ بھئی دوسرے کے موٹیوز ٹھیک نہیں تھے. کن نے, یہ ارسٹ وائل ہوتا ہے سابق, کہ جو سابق ہمارے جو دوستانہ ممالک جن کے تعلقات ہیں ان پہ اگر ہم کہیں کہ جی ان پہ ہم الزام لگائیں, ان کے ہم جو ریپوٹیشن پہ حملہ کریں اور کہیں کہ جی ان کے جو موٹیوز ہیں, عزائم ہیں, وہ کیا ہیں, وہ ملائن کرنے والے ہیں, تو وہ کیا ہوگا, ہارڈلی ہیلپس ٹو ایڈوانس دا کنٹریز گولز. تو وہ نہ کے برابر مدد کرتا ہے کہ آپ اپنے جو کنٹریز کے گولز ہیں, جو مقاصد ہیں, ان کو کیا ہے حاصل کر سکیں. واٹ از سیٹ ٹو اے لوکل آڈینس ریزونیٹس ابراڈ اینڈ از کانسیکوینشل. ایک اور امپورٹنٹ لائن وہ کیا ہے ہمارے پاس, وہ ہے ہمارے پاس کہ جو کہا جاتا ہے لوکل آڈینس کو. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے آپ لوکل آڈینس کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایک بات کہہ دو اور آپ کہو کہ اس کا اثر جو ہے نا وہ باہر کے ملک نہیں پڑے گا. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کہا جاتا ہے لوکل آڈینس کو وہ کیا ہے, ریزونیٹس ابراڈ اینڈ از کانسیکوینشل, اس کی گونج ہمیں ابراڈ بھی سنائی دیتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کانسیکوینشل, اور پھر اس کے نتائج ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھائی یہ لوکل آڈینس تک ہو گئی بات, ایک بیان آپ یہاں کے لیے جاری کر دو, ایک باہر کے لیے آپ جاری کر دو. جب آپ جس ہم ایرا میں رہ رہے ہیں وہ ایک سیکنڈ میں بات یہاں سے وہاں چلی جاتی ہے, تو آپ یہ لوکل آڈینس اور جو چیز ہے نا جو باہر ہے ابراڈ, اس کے درمیان آپ فرق نہیں کر سکتے. تو یہی آپ بات کریں تو بڑا سوچ سمجھ کے آپ کو یہاں پہ بھی بولنا پڑے گا. یہ نہیں آپ کہو کہ جی لوکل عوام کو ہم خوش کرنے کے لیے, لوکل آڈینس کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے تعلقات بالکل خراب
نہیں کر سکتے فارن پالیسی کے حوالے سے. اچھا یہ کہہ رہیں گے جی another tendency of some ministry is to publicly criticize, even castigate an otherwise friendly country or multilateral body when they are not supportive of Pakistan's position. اچھا اب ایک اور چیز دیکھیں کہ فیٹف نے جو ہے نا جب پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھا تو ہمیں کافی زیادہ تنقید دیکھنے کو ملی کچھ منسٹرز کی جانب سے جنہوں نے جو ہے نا پبلکلی سامنے آ کے کرٹیسائز کیا اور اس کو کیا ہے کیسٹیگیٹ کیا, ٹھیک ہے, بڑا مطلب سخت تنقید کا نشانہ بنایا. کسے تب انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جب وہ کیا ہے سپورٹیو نہیں تھے پاکستان کی پوزیشن کے, کیونکہ ٹھیک ہے کافی کہا جا رہا تھا کہ جی فیٹف پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دے گا, لیکن جب وہاں سے نہیں نکالا تو کافی منسٹرز سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو فیٹف جو ایک ملٹی لیٹرل باڈی ہے اس کو کیا ہے تنقید کا نشانہ بنایا. ایٹ ٹائمز این اسسمنٹ ریچڈ ان ہاؤس کدھر گیا کہہ رہے ہیں جی At times, an assessment reached in in-house discussions that should stay in-house is publicly voiced. انہوں نے کہا بعض دفعہ یہ کوئی اس طرح کا ڈیسیجن لیا جاتا ہے جو ان ہاؤس ڈسکشن ہوتی ہے, یعنی مطلب اس کو آپ باہر نہیں لے کے آنا چاہیے, لیکن دیٹ شوڈ اسٹے ان ہاؤس, جو جس کو جو ہے نا باہر نہیں آنا چاہیے از پبلکلی وائسڈ, اس پہ جو ہے نا وہ ایک پبلکلی اوپینین دے دیا جاتا ہے. اس پہ کیا ہوتا ہے, این ایگزامپل از پبلک کرٹیسزم آف دا OIC not long ago. اور اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ ہم نے کرٹیسزم دیکھنے کو ملا OIC پہ ناٹ لانگ اگو, زیادہ یہ پرانی بات نہیں ہے. دا کوشچن از, اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ویدر اے پبلک اٹیک, انہوں نے کہا جب آپ اس طرح کے اٹیک کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں ملٹی لیٹرل باڈی پہ, یہ دوسرے لیڈرس ہمارے ہوتے ہیں, رادر دین پرائیویٹلی کنویئنگ مس گیونگز, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا وہ آپ پرائیویٹلی یہ چیز کنوے کرو اور پریشر کریٹ کرو, ول ارج این آرگنائزیشن اور کنٹری ٹو چینج کورس. انہوں نے کہا کیا اگر آپ اس طریقے سے جو ہے نا بجائے اس کے کہ پرائیویٹلی یہ سارے مسئلے حل کرنے کے بجائے اوپنلی جو ہے نا آپ اس طرح بیان کرنا شروع کرو, تو کیا یہ وہ جو آرگنائزیشن ہے وہ اپنی ڈائریکشن اپنا جو سوچ ہے اس کو بدل لے گی, اور ول پبلک ریبیوک فردر ری انفورس دیئر پوزیشن. یا یہ جو ہے ہمارے پاس کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ پبلک ریبیوک ہے, ریبیوک ہوتا ہے ایکسپریشن آف ڈس اپروول اور کرٹیسزم. تو یہ کرٹیسزم ہے وہ کیا ہے مزید جو ہے نا وہ تقویت پہنچائے گا ان کی پوزیشن کو, ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ آگے ایگزامپل دے رہے ہیں. This also happened with a state with whom Pakistan has a crucial relationship and resulted in a setback that took a year to rectify. انہوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ اس وجہ سے جو ہے نا ایک اسٹیٹ کے ساتھ جو جس کے ساتھ ہمارا ایک اہم تعلق ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ایک سیٹ بیک کے طور پہ نکلا, اور جس میں 1 سال لگ گیا اس کو ریکٹیفائی کرتے ہوئے, اس کو کریکٹ کرتے ہوئے. دا موسٹ ریسنٹ کیس ان پوائنٹ کنسرنز اے ملٹی لیٹرل باڈی فیٹف. انہوں نے کہا یہ سب سے اہم جو حالیہ کیس ہے اور ایگزامپل کے طور پہ وہ دے رہے ہیں یہ کس کے کنسرن کرتا ہے ملٹی لیٹرل باڈی کس سے فیٹف سے. انہوں نے کہا فار سینئر منسٹرز ٹو پبلکلی ڈیناؤنس اٹ. انہوں نے کہا یہ سینئر ممبرس تھے انہوں نے پبلکلی ڈیناؤنس کیا, یعنی کہ اس کو بالکل پبلکلی اس کو غلط کہا. تو اس میں کیا بات کر رہے ہیں, اس میں بات کر رہے ہیں یہاں پہ فار بینگ اچھا فار بینگ پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ. اچھا اس کو مجھے وہ کرنا پڑے گا. اچھا وہ کہنے فار بینگ پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ اے ویو دیٹ مے بی ویل فاؤنڈیڈ از ناٹ اے وے ٹو elicit a positive future outcome from that body. اچھا اب یہاں پہ بات کریں کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے فیٹف اگر دیکھا جائے بہت زیادہ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ جی جان بوجھ کے جو ہے نا وہ پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے انہوں نے گرے لسٹ میں رکھا ہے. ان کا ہو سکتا ہے وہ بات ٹھیک بھی ہو, ٹھیک ہے, a view that may be well founded, یعنی بیسیکلی وہ مطلب ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, is not the way to elicit a positive future outcome from that body. لیکن ان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ پبلکلی آ کے اس کو کیا ہے ڈیناؤنس کرنا شروع کر دو, اس کو کیا ہے آپ اس کو پبلکلی اس کو غلط آ کے کہنا اسٹارٹ کر دو. Predictably, it prompted a European official speaking anonymously to caution Islamabad against making such statements which were not only counterproductive but also harmful for Pakistan's interest. اور یہاں تک کہ ہوا کہ ہمیں جو ہے نا ایک آفیشیل یورپین آفیشیل ہیں جنہوں نے کیا ہے اسپیکنگ انانیمسلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا نام ظاہر نہیں کرتے, انہوں نے کیا کیا یورپین آفیشیل نے, انہوں نے کوشن کی, انہوں نے خبردار کیا اسلام آباد کو کہ آپ وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس نہ جاری کریں وچ ور ناٹ اونلی کاؤنٹر پروڈکٹیو. انہوں نے کہا ہے نہ صرف وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے یعنی کہ وہ نقصان دہ ہیں, ان کا فائدہ نہیں ہے, بٹ آلسو ہارمفل فار پاکستان انٹرسٹ, لیکن یہ کیا ہے نقصان دہ ہیں پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے.
This is not to say that disagreement with statements or proposals should not be voiced. उन्होंने कहा इसका मतलब नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं, जिस तरह अगर आप कहें कि नहीं जी फैटफ वालों ने बड़ी ज़्यादती की है कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया था, एक पॉइंट रह गया था रिकमेंडेशन का, उस पर भी हमें ग्रे लिस्ट में रख दिया, तो उन्होंने कहा इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी से डिसएग्रीमेंट ना करें, ठीक है, और अब उसको अब आवाज़ ना अपनी पहुंचाएं कि नहीं भाई ये गलत हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं बट मस्ट बी डन इन अ पर्पसफुल एंड मैयर वे, लेकिन उनका बड़ा सोच समझ के ध्यान से करना चाहिए, हर चीज़ आप पब्लिकली आके नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब आगे यहाँ पे बात करें एक जी, द टोन ऑफ फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट्स सेंड्स इंपॉर्टेंट सिग्नल्स अब्रॉड। उन्होंने कहा ये टोन है फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट्स की, वो भेजती है बड़े अहम सिग्नल्स, कब, कहाँ, अब्रॉड यानी बाहर। वाइनिंग इज़ नॉट अ स्ट्रेटजी। वाइनिंग होता है बार बार एक चीज़ पे कंप्लेन करना, जिस तरह यहाँ पे कहते हैं जी फैटफ वालों ने जो है हमें ग्रे लिस्ट में रखा है क्योंकि हम ये न्यूक्लियर कंट्री थे, हमने अमेरिका की बात नहीं बानी। उनका बार बार इस चीज़ का रोना जो है ना, ये एक स्ट्रेटजी नहीं है। वाइनिंग अबाउट अ डिसीजन और लैक ऑफ इंटरनेशनल रिस्पॉन्स ऑन एन इशू ऑफ इंपॉर्टेंस टू पाकिस्तान विल नॉट चेंज द माइंड्स ऑफ अदर्स। उनका बार बार इस चीज़ पर रोते रहना, कंप्लेन करते रहना कि भाई ये हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया है, इंटरनेशनल जो थे हमारे सपोर्ट हमें नहीं मिली आलमी सतह पे, तो ये है वो उनका वो माइंडसेट नहीं बदलेगा दूसरों का, बट इट विल एक्सपोज द कंट्रीज फ्रस्ट्रेशंस एंड वल्नरेबिलिटीज टू एडवर्सरीज। लेकिन उन्होंने कहा इसका नतीजा ये निकलेगा जो हमारे एडवर्सरीज हैं, हमारे मुखालफिन हैं, उनको क्या होगा, तो उन तक मतलब हमारी सिर्फ ये फ्रस्ट्रेशंस वगैरह ही पहुँचेंगे, जिसे हम सारा वक्त रोना फिर रहे हैं कि जी इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया है। मोर ओवर अ कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग टोन इज सेल्फ डिग्रेडिंग एंड टायरसम फॉर अदर्स। और उन्होंने कहा ये जो लगातार जो आप कंप्लेन करने वाली टोन होती है, सारा वक्त आप रो रहे हो कि नहीं भाई हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, उन्होंने कहा ये सेल्फ डिग्रेडिंग है, यानी बिल्कुल अपने आप को क्या है, इसको आप कह सकते हैं बिलिटलमेंट ऑफ वन सेल्फ, बिल्कुल अपने आप को नीचा दिखाने वाली बात है, और इसमें क्या है और टायरसम है दूसरों के लिए। वाइनिंग ओनली एडवर्टाइजेज वीकनेस एंड डज नथिंग टू इन्हांस पाकिस्तान रेपुटेशन। उन्होंने कहा ये कंप्लेन बार बार करना, ये सिर्फ ये क्या करता है, ये एक निशानी है, मतलब एक वीकनेस को तौर पे सामने लेके आती है पाकिस्तान की, ये कि भाई ये सारा वक्त ये क्या है, सारा वक्त कंप्लेन ही कर रहे होते हैं और ये कुछ नहीं करता क्या करने के लिए, टू इन्हांस पाकिस्तान रेपुटेशन, पाकिस्तान की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करता। इवन वर्स आर स्टेटमेंट्स दैट गिवन एन इंप्रेशन ऑफ प्लेइंग विक्टिम। उन्होंने कहा और दूसरी जो स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं, जिस तरह पाकिस्तान कहते हैं ये हम क्या है, विक्टिम है, हम जो है हम टारगेट हैं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज़ का। तो उन्होंने कहा हेल्पलेस टारगेट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज़ और अनफेयर पॉलिसीज़ ऑफ अदर्स, और आपको कहने जी हमारे पे जो है जुल्म हो रहा है, अनफेयर पॉलिसीज़ का हम लोग शिकार हैं। उन्होंने कहा अगेंस्ट such sentiments even if justified are best raised in private because playing victim shows a lack of self confidence। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात करें जिस ऊपर बात करें, तो हो सकता है वो वाली बात भी ठीक हो, फैटफ के उन्होंने मतलब सही नहीं किया पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो भी उन्होंने कहा बड़ा सोच समझ के आपने देखना है कि उसको मैटर को कैसे उठाना है। और इसी तरह बात करें कि ये चीज़ जो विक्टिम कार्ड भी कि भाई हमारे साथ जुल्म हो जाता है, ये भी उन्होंने कहा बेहतर ये है कि आप इसको इस सारे मसले को रेज़ करो, कहाँ पे, इन प्राइवेट करो, बिकॉज प्लेइंग विक्टिम शोज़ अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर आप ये कहते रहोगे नहीं जी हम जुल्म का शिकार हुए हैं, तो ये क्या शो करता है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। उन्होंने कहा पेंशन टू कीप इन्वर्किंग द पास्ट एंड लेमेंट हाउ द कंट्री वाज मिसट्रीटेड इन अ रिलेशनशिप हैज़ आल्सो बीन एविडेंस। उन्होंने कहा ये भी देखा गया है, ये पेंशन होता है, इंक्लिनेशन होता है कि बार बार आप कही जाते हो कि जी पास्ट का हवाला दे जाते हो और इस बात पे रोई जाते हो कि भाई किस तरह हमारे मुल्क को जो है ना गलत तरीके से जो है वो ट्रीट किया गया इन रिलेशनशिप हैज़ ऑल्सो बीन एविडेंस, ये भी ऐसा देखा गया है। दिस इज़ फाइन फॉर इंटरनल असेसमेंट्स अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बायलैटरल रिलेशनशिप। उन्होंने कहा ये बायलैटरल रिलेशनशिप तक तो ठीक है, बट इट सीम्स पॉइंटलेस टू गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट इन पब्लिक स्पीचेस। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप पब्लिक स्पीचेस में बार बार कही जाओ तो वो क्या है, वो बिल्कुल पॉइंटलेस हो जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इट सिग्नल्स एन इनएबिलिटी टू गेट पास्ट द पास्ट, तो ये शो करता है कि आप पास से जो है ना वो निकल नहीं पा रहे हैं। इक्वली द लैक ऑफ मीनिंगफुल थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, और साथ ही जो है ना वो आप कोई आपकी थिंकिंग नहीं है कि फ्यूचर को सोचने की। Narratives predicated on public lamentations are neither helpful in rebuilding a relationship nor do they mobilize public support for any reset। उन्होंने कहा ये जो आप बयानिया जो है ना जो किस पे बेस करते हो, प्रेडिकेट किस पे करते हो, पब्लिक लेमेंटेशंस में कि जी इस रोने धोने पे कि भाई हमारे साथ जुल्म हो गया, विक्टिम हम हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, तो ये उन्होंने कहा मददगार नहीं साबित होते रिलेशनशिप बिल्ड करने में, और ना ही ये मोबिलाइज़ करते हैं पब्लिक सपोर्ट हम हासिल कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि जी कि किस तरीके से जो है ना वो हमने इसको जो है फॉरेन पॉलिसी, तो उन्होंने कहा जी पब्लिक एनंसिएशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन अ कोहेरेंट कॉन्फिडेंट डिग्निफाइड वे इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट क्या होता है, द आर्ट ऑफ कंडक्टिंग स्टेट अफेयर्स, के किस तरीके से आप स्टेट अफेयर्स चला रहे हो। तो उन्होंने कहा है ये जो है ना
کس طریقے سے آپ پبلک کے سامنے اپنی رکھتے ہو فارن پالیسی، کس طرح کوہیرنٹ مینر میں، کانفیڈنٹ مینر میں اور ڈگنیفائڈ وے میں. یہ ایک اہم حصہ ہے، جز ہے کس چیز کا؟ دا آرٹ آف کنڈکٹنگ اسٹیٹ افیئرز. اور ایگزامپل کیا دے رہے ہیں؟ اٹ شوڈ ناٹ بی میڈ سبسروینٹ ٹو پاپولسٹ پالیٹکس اور اسکورنگ پولیٹیکل پوائنٹس. اور ان کا اس کو سبسروینٹ نہیں ہونا چاہیے، تابع نہیں ہونا چاہیے پاپولسٹ پالیٹکس کے، کہ آپ اس کو سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے اپنی یہ فارن پالیسی کو، کہ بھئی ہم نے وہ پالیسیز بنانی ہیں جو پاپولسٹ ہوں یا عوام میں مقبول ہوں، تو ہم اس کو کم امپورٹنس نہیں دے سکتے اس کو فارن پالیسی کو. کس کے مقابلے میں؟ اس کی جو ہے ہمارے پاس پاپولسٹ پالیٹکس. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی it should not be made subservient to populist politics or scoring political points at home at a cost of jeopardizing Pakistan's important relationship with other countries. تو انہوں نے کہا اس کی کیا مطلب قیمت دینی پڑے گی یہاں پہ ایٹ ہوم ایٹ دا کاسٹ آف جیپٹائزنگ پاکستانز امپورٹنٹ ریلیشنشپ، کہ ہماری جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوں گے پاکستان کے دوسرے تعلقات ہیں ود ادر کنٹریز، دوسرے ممالک کے ساتھ، اور انڈیڈ ود ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز، اور یہ دوسری ہماری ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں جیسے OIC اور فیٹف ہے، تو ان کے ساتھ ہمارے کیا ہیں تعلقات خراب ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اب بیسیکلی یہاں پہ انہوں نے لاسٹ جو پیراگراف ہے اس میں یہ بات کریں کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کو تابع نہیں ہونا چاہیے پاپولسٹ پالیٹکس کے. ہمیں مین اپنا فوکس کس پہ رکھنا چاہیے؟ فارن پالیسیز پہ، نہیں تو بڑے نقصانات ہوں گے ہمارے جو پاکستان کے ریلیشن شپ ہے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی اور دوسری ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز سے بھی. ٹھیک ہے. ایک لائن میں صرف ہم اس کو اگر وہ ایکسپلین میں کروں تو یہ ہمیں فارن پالیسی کو اوپر رکھنا ہوگا، اور ہمیں جو ہے اس سے جو پاپولسٹ پالیٹکس ہے اس سے نکلنا ہوگا. مین چیز ہم نے کیا کرنی ہے؟ فارن پالیسی کو ذہن میں رکھنا ہے، اور جو جس طرح جو ایڈیم پہ یوز ہوا تھا پلینگ ٹو دا گیلری، وہ نہیں کرنا، پاپولسٹ پالیٹکس کی طرف نہیں جانا. مین چیز ہم نے کرنی ہے فارن پالیسی کے حوالے سے، اور وہ فارن پالیسی ہماری ہونی چاہیے کوہیرنٹ ہونی چاہیے، کانفیڈنٹ ہونی چاہیے، اور کس طرح ہونی چاہیے؟ ڈگنیفائڈ وے میں ہونی چاہیے. تو تبھی جو ہے نا وہ ہمارے تعلقات خراب نہیں ہوں گے دوسرے ممالک کے ساتھ اور دوسری ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو پلینگ ٹو دا گیلری نہیں کرنا، ہم نے فارن پالیسی کو صحیح طرح لے کے چلنا ہے تاکہ ہمارے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ٹھیک رہیں اور دوسری ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی ٹھیک رہیں. ٹھیک ہے. باقی اب یوٹیوب پہ میرا چینل youtube.com/DonNewsEditorial ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور اپنی فیڈ بیک ضرور دے دیجیے گا تاکہ میں اس سلسلے کو جاری رکھ سکوں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ و پاکستان زندہ باد.